औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अज्जिल li वलियकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल li वलियकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल li वलियकल फ़रज। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद मोहम्मद आज़म अली बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मार्फत। पयाम रमज़ान की एपिसोड नंबर 25 में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलतों से फैज़याब हो रहे होंगे। नाज़रीन, हम तो माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलतों से फैज़याब हो रहे हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो बेगुनाह जुल्म सह रहे हैं? क्या कभी हमने सोचा है कि कितनी माओं ने अपने बेटों की लाशें उठाई हैं? क्या कभी हमने सोचा है कि कितने बुजुर्ग अपने जवान बेटों की लाशें उठा रहे हैं और हम लोग खामोश बैठे हैं? तो नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम पयाम रमज़ान में हम इसी जुल्म के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ इस उन्वान पर शामिल गुफ्तगू रहेंगे जामिया हाजा के मुदर्रिस मौलाना असद अब्बास गफ़ारी साहब कि जो हमें बयान फरमाएंगे कि माह मुबारक रमज़ान सिर्फ़ और सिर्फ इबादतों और रोज़ों का महीना नहीं, बल्कि ये जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का भी बेहतरीन मौका फराहम करता है। तो आइए आज के इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं। जी क़िबला, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। क़िबला, सबसे पहले तो एक दफ़ा फिर हम आपको अपने प्रोग्राम पयाम रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इधर तशरीफ़ लाए। क़िबला, जैसा कि आपको मालूम है कि ये फ़लस्तीन और जो पारा चनार में और वैसे भी जो है क्या नाम है जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस माशरे में कि अब इंसान को इंसान की ही जो है फ़िक्र नहीं है। ठीक है, भाई भाई का नहीं है, दोस्त दोस्त का नहीं है, बल्कि वो खुद ही समझे आस्तीन का सांप बने हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि ये माशरे में जो जुल्म बढ़ रहा है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ, तो आप हमें इस जुल्म की तारीफ बताएंगे कि हकीकी मानो में जुल्म होता क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अज़्ज़ुल्मु युहलिकुल उमम। सबसे पहले तो परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करते हैं कि उसने एक मरतबा फिर हमें इस मकाम पर बैठने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाई, और परवरदिगार आलम का मज़ीद शुक्र कि उसने हमें इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। सवाल आपका ये है कि जुल्म कहते किसे हैं? जुल्म की तारीफ़ बहुत आम है और अमूमी तारीफ़ है। एक चंद किस्में आपने जुल्म की गिनाई हैं, तो वो जुल्म में मिन बाबे मुक़दमा वो जुल्म में आ जाती हैं, लेकिन जुल्म वो नहीं है। जुल्म की तारीफ़ जो है वो अमूमी है। जुल्म की तारीफ़ करते हुए उलमा ने लिखा है कि जुल्म जो है ये अदल का बरअक्स है, अदल की ज़िद्द है। लिहाजा वो फरमाते हैं कि जो अदल की तारीफ़ है, जुल्म की तारीफ़ बिल्कुल उसके बरअक्स है। अदल के मुतालिक उलमा फरमाते हैं कि अदल क्या है? किसी भी शय को उसके मुनासिब मकाम पर रखना अदल कहलाता है जी, और किसी भी शय को उसके मुनासिब मकाम पर ना रखना जुल्म कहलाता है। इसलिए कि तौराफुल अशिया भी अज़दादिहा वाला कानून जारी होगा कि चीज़ें अपनी ज़िद से पहचानी जाती हैं। अदल क्या है? किसी शय को उसके मकाम पर रखना। जुल्म क्या है? किसी शय को उसके मकाम पर ना रखना। इसी तरह जुल्म किसी शय को उसके मकाम पर ना रखना। अदल को पहचानना तो इसी के ज़रिए पहचानेंगे कि अदल वो है कि जो किसी शय को उसका मकाम देना, उसका हक देना, उसका जो हक है वो अता करना। बिल्कुल। तो अब कोई भी शय, किसी किस्म की भी शय, जब उसको उसके मकाम पर रखा जाएगा तो ये अदल होगा, और उसको उसका मकाम ना दिया जाएगा तो ये जुल्म होगा। मिसाल के तौर पर उलमा जो है वो आम तौर पर दरस में जो है वो ये मिसाल देते हैं कि टोपी जो हम सर पर पहनते हैं उसका मकाम सर पर रखना है। अगर हम उसको पाँव में रखते हैं तो ये जुल्म है, ये अदल नहीं है। ठीक, तो ये अदल की एक अमूमी तारीफ़ है। ठीक, और जुल्म जो है, जुल्म एक ऐसी शय है कि जिसका बुरा होना दलील का मोहताज नहीं है। अच्छा, यानी ऐसी बात नहीं है कि कोई ये कहे कि जुल्म बुरा है तब जुल्म बुरा है। अच्छा, जुल्म बिज़ाते ही बुरा है। इल्म उसूल में एक बहस है हुस्न क़ुब्बे अक़ली की, जिसको हुस्न क़ुब्बे ज़ाती भी कहा जाता है, कि उसमें उन अफ़आल के बारे में बहस की जाती है कि जिन अफ़आल का हुस्न क़ुब्ब ज़ाती होता है, यानी वो किसी भी दलील का मोहताज नहीं है। तमाम उक़लाए आलम जो हैं उस पर मुत्तफ़िक़ हैं, वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हों, कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हों, तमाम उक़लाए आलम, इंसान बेहैसियत इंसान इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि जुल्म बुरा है, अदल अच्छा है, सच अच्छा है, झूठ बुरा है। ठीक, इसी तरह और भी
بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ مکمل ایک پورے علم اصول میں اس کی بحث ہے، ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے. تو ظلم جو ہے یہ ایک تعریف اس کی ہوگی، اور دوسرا جو میں نے عرض کیا کہ اس کا برا ہونا یہ مسلم ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ظلم اچھا ہے، حتیٰ کہ ظالم بھی ظلم کو اچھا سمجھ کے نہیں کرتا. اچھا، ظالم بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک، ہاں اس کو ایک اپنے دل کو خوش رکھنے کے لیے، جیسے وہ غالب نے کہا تھا کہ دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیالت ہے، کوئی ایک تعویل بنا لے کہ جس تعویل کے ذریعے سے خود کو مطمئن کر لے کہ میں صحیح کر رہا ہوں. غلط سمجھ کے کوئی بھی نہیں کرتا. یعنی اب کوئی بھی ظلم کرے گا، جیسا بھی ظلم کرے گا، اس کو ایک صحیح رنگ دینے کی کوشش کرے گا. صحیح رنگ جب دے گا تو پھر اس کو انجام دے گا. ٹھیک، یہ تو انسان کی فطرت عادت ہے نا کہ کبھی بھی خود کو غلط نہیں کہنا. اس نے وہی بات کر رہا ہوں نا، اسی لیے میں یہ کہا کہ یہی بات جو ہے ظلم کے کبھی ہونے کی دلیل ہے. بالکل، کہ ظالم بھی اس کو کبھی سمجھتا ہے. جی ٹھیک. قبلہ ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ظلم کی تعریف ہمیں بیان فرمائی. تو ہمارا اب آپ سے یہ سوال ہے کہ ظلم کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، بہت خوب بہترین سوال. مولا کائنات، مولا متقیان، جن کے بارے میں جورج ارداک نے کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا صوت العدالت الانسانیہ. کیا مولا کائنات، کیا بات. تو یہ مولا کا لقب صوت العدالت الانسانیہ. تو وہ مولا کائنات فرما رہے ہیں ظلم کیا ہے، ظلم کے اثرات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الظلم یہلک الامم. ظلم قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ظلم معاشرے کو تباہ و برباد کرتا ہے. یعنی جس معاشرے میں ظلم پایا جاتا ہے، جس معاشرے میں ظلم پایا جاتا ہے، جس قوم میں ظلم پایا جاتا ہے، جس حکومت میں ظلم پایا جاتا ہے، وہ حکومتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. ظلم اس قدر کبھی. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اگر کسی قوم کو، کسی معاشرے کو، کسی حکومت کو باقی رہنا ہے تو عدل کے ذریعے ممکن ہے. اگر ظلم آ گیا تو وہ حکومتیں، وہ معاشرہ، وہ قوم کبھی بھی باقی. یہ بڑے معاشرے تو دور کی بات ہے نا، ایک چھوٹا سا معاشرہ، ایک گھر کہ جس میں چند گنے چنے افراد ہوتے ہیں، اگر اس میں ظلم ہو جائے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. بالکل. وہ بھی اگر باقی رہتا ہے تو عدل کے ذریعے سے باقی رہتا ہے. اگر عدل ہو، انصاف ہو، ظلم نہ ہو، احسان ہو، وہ ایک الگ مقام ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو ایک معاشرے کو باقی رکھتے ہیں. ظلم کسی بھی معاشرے کو، حتیٰ کہ چھوٹے سے، جیسے میں نے عرض کیا، اس کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے. بڑی بڑی عظیم سلطنتیں، بڑی بڑی عظیم حکومتیں اسی ظلم کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی. فرعون کتنا بڑا ظالم، خود کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا. اللہ اکبر. یعنی کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا، انا ربکم الاعلی. یعنی ایسا دعویٰ کسی اور کا نہیں سنا گیا جیسا فرعون نے دعویٰ کر دیا. اور اتنا بڑا ظالم، ایک تو یہ بھی ظلم ہے کہ خود کو وہ خدا کہہ رہا ہے، یہ بھی ظلم ہے. وہ اس کے سامنے جب پیشن گوئی کی گئی ایک ایسے بچے کے آنے کی کہ جو اس کا تختہ پلٹ دے گا، تو کیسا ظالم ہے وہ کہ اس نے، تاریخ میں ملتا ہے کہ 70,000 سے زائد بچوں کو، نومولود پیدا ہونے والے، ابھی پیدا ہوئے بچے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو بڑے ہو گئے، پل گئے، کچھ سال اپنے زندگی گزار دے، نہیں، جو ابھی نومولود ہیں 70,000 سے زیادہ بچے اس نے صرف اس لیے قتل کر دیے کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو کہ جو میری حکومت کو پلٹ دے، جو میرے تختے کو پلٹ دے. نہیں، اتنا بڑا ظالم. اور پھر کیا کرتا تھا؟ قرآن نے پورا نقشہ کھینچا ہے. بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کو قید کر لیتا تھا. اتنا بڑا ظالم. انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ وہ اپنے تمام سلطنت کے ساتھ، اپنے تمام جاہ و جلال کے ساتھ، اپنی تمام قوت و طاقت کے ساتھ غرق آب ہو گیا. بالکل پانی میں غرق ہو گیا، پورے لشکر کے ساتھ پانی میں غرق ہو گیا. کہاں گئی وہ تخت، کہاں گئی وہ طاقت، کہاں گئی وہ قوت، کہاں گیا وہ جاہ و جلال؟ کوئی شے بھی اسے نہ بچا سکی. یہ ظلم کا نتیجہ. نمرود دیکھ لیں آپ، کتنا بڑا ظالم، اور ایک مچھر کے ذریعے سے کیا پروردگار عالم نے اس کو سبق سکھایا. کیا بات. ٹھیک. اسی طرح یزید ممنون کتنا بڑا ظالم، کتنی بڑی اس کی حکومت تھی، وہ کیا کیا ظلم کیے ہیں. پروردگار اس پر مزید جو ہے وہ لعنت فرمائے. ایسا ملعون، کہاں گیا یہ اس کا تخت و تاج؟
ختم فنش. یہ سارے ظلم کی وجہ سے. بالکل. اور کہاں وہ مولا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مولانا بنی عباس کی حکومتیں دیکھ لو. ہارون رشید کے سامنے کھڑے ہو کر مولانا فرمایا تھا کہ تم لوگ جو تمہاری حکومتیں لوگوں کے جسموں پر قائم ہیں، اللہ نے لوگوں کے دلوں پر ہم آل محمد کی حکومت. اللہ کیا بات ہے. ہم اہل محمد کی. کیوں؟ اس لیے کہ آل محمد مجسمہ عادل ہیں. آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں. بے شک. آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. انہی کی حکومت پروردگار عالم نے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر رکھی ہے. لوگوں کے جسموں پر کوئی بھی حکومت کرے وہ عارضی حکومت ہے، وہ ختم ہو جانے والی حکومت ہے، وہ فنا ہو جانے والی حکومت ہے. یہ وہ حکومت ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی حکومت ہے. یہ کبھی ختم ہونے والی حکومت نہیں ہے. اس لیے مولا کائنات کا وہ جملہ بھی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ کفر سے تو باقی رہ سکتا ہے مگر ظلم سے باقی نہیں رہ سکتا. کفر ہے، عادل ہے تو معاشرہ باقی رہ سکتا ہے. لیکن اگر کفر مسلمان ہے لیکن ظلم آ گیا تو وہ معاشرہ باقی نہیں رہ سکتا. تو لہٰذا یہ ظلم کے اور بھی اس کے علاوہ بہت سے اثرات ہیں جو حتیٰ کہ ظالم پر بھی اس کے اپنے اثرات جو ہے اس کے مرتب ہوتے ہیں، مظلوم پر بھی اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں، لیکن معاشرے پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ معاشرہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے. تو اب کون سی چیز ہے کہ جو ظلم کو جو ہے وہ معاشرے کو تباہ و برباد کرتی ہے اور ظالم کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ من جار اہلکہ جورہ، کہ جو بھی جور کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کو اس کا ظلم ہی تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس کو کوئی اور شاید تباہ و برباد نہیں کرتی بلکہ اس کا ظلم ہی اس کو تباہی کے دہانے پر لے جاتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے پروردگار عالم مہلت دیتا ہے، ظالم کو مہلت دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، لیکن اگر وہ باز آنے والا نہیں ہے تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ تباہی اور بربادی ہی ہوتی ہے. دنیا کی تباہی بربادی بھی اور آخرت کی تباہی اور بربادی بھی. اور اسی طرح پیغمبر اکرم اسلام کا فرمان ہے کہ پروردگار عالم جو ہے ان اللہ یمہل الظالم، کہ پروردگار عالم ظالم کو مہلت دیتا ہے اور اتنی مہلت دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے چھوڑ دیا ہے. اور پھر جب اللہ اس کی گرفت کرتا ہے تو پھر ایسی مضبوط گرفت کرتا ہے کہ اس کی گرفت کرنے پر پروردگار عالم اپنی تعریف کرتا ہے. پروردگار عالم اس کی گرفت کرنے پر اپنی تعریف کرتا ہے اور پروردگار عالم پھر فرماتا ہے، یہ غالباً سورہ انعام کی آیت ہے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا اللہ نے ان کی جڑ کو کاٹ دیا. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. ظالم کی پکڑ پر پروردگار عالم اپنی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. وہ تو عالمین کا رب ہے، وہ کسی ایک قوم کا رب نہیں ہے، وہ کسی ایک علاقے کا رب نہیں ہے، وہ کسی ایک مقام کا رب نہیں ہے، وہ پورے عالمین کا رب ہے. جب وہ عالمین کا رب ہے تو پھر ظلم کہیں بھی ہو رہا ہو وہ ظالم کی پکڑ کرتا ہے. ظلم کرنے والا کوئی بھی ہو وہ ظالم کی پکڑ کرتا ہے. اگر وہ کوئی ظالم ہے تو اس سے پہلے کہ پروردگار عالم کی پکڑ آ جائے اس کو سنبھل جانا چاہیے اور اس کو اپنے ظلم سے توبہ کر لینی چاہیے، وَإِلَّا خدا کی پکڑ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. جیسے ہماری مثال بھی ہے کہ خدا کی لاٹھی جو ہے بے آواز ہوتی ہے، لیکن جب پڑتی ہے تو پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی. یہ خدا کی دی ہوئی مہلت ہے. اور اسی طرح یہ صرف ظالم کے لیے نہیں ہے، یہ جو وعید پروردگار عالم نے دی ہے، یہ ڈرائی صرف ظالم کے لیے نہیں ہے بلکہ جو ظالم کی مدد کرتا ہے اس کے لیے بھی یہی عذاب ہے. پروردگار عالم نے فرمایا سورہ ہود میں کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، خبردار جو ظالم ہے ان کی طرف جھکاؤ نہ رکھو، ان کی طرف مائل نہ رکھو، یعنی خود کو مائل نہ کرو ان کی طرف، ان کے لیے دل میں ہمدردی کا جذبہ نہ رکھو، ورنہ وہ تو ظالم ہے ہی ہے، اس نے تو ہلاک ہونا ہی ہونا ہے، تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ظالم کے لیے دل میں ہمدردی رکھی. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر ایسا کرو گے، یعنی کیسا؟ یعنی اگر تم ظالم کے لیے ہمدردی رکھو گے، اس کی طرف جھکاؤ رکھو گے تو فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو یہ آگ تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی. بالکل، یعنی تمہارا انجام بھی برا ہونے والا ہے. جو ظلم پر مدد کرتا ہے، جو ظالم کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، اس کے لیے بھی یہی انجام ہے.
اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو ظالم کی مدد کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو ظلم پر راضی ہوتا ہے. یہ غالباً امام صادق علیہ السلام کا فرمان نشان ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ظالم، اس کی مدد کرنے والا اور اس کے ساتھ ظلم میں شریک ہونے والا، یا ظالم کی مدد کرنے والا اور جو اس کے عمل پر راضی ہے، یہ تینوں ظلم میں برابر کے شریک ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس نے ظلم کیا تو وہ زیادہ گناہ گار ہوگا، یہ راضی ہو گیا تو یہ اس سے کم گناہ گار ہوگا، یہ جو ہے وہ مدد کرنے والا ہے. نہیں، کوئی درجات نہیں ہے، بلکہ یہ تینوں ظلم میں برابر کے شریک ہے. اور یاد رکھیں جو ظلم پروردگار عالم کے بندوں پر کیا جاتا ہے نا، وہ پروردگار عالم معاف نہیں کرتا. ظلم کی تو بہت قسمیں ہیں نا. ایک تو یہ مولا کائنات نے ظلم کی قسمیں بنائی ہے. ایک تو فرمایا کہ وہ ظلم ہے کہ جو بخشا نہیں جائے گا، وہ ہے شرک. پروردگار عالم نے فرمایا کہ شرک جو ہے وہ ایسا گناہ ہے کہ جو پروردگار عالم نہیں بخشے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی اگر حقوق اللہ میں ظلم انسان سے ہو جاتا ہے، وہ یہ بھی تو ظلم ہے نا کہ حقوق اللہ انسان انجام نہ دے، یہ بھی انسان کا اپنے ساتھ ظلم ہے. ٹھیک. ایک ظلم ہے فرمایا جو اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ظلم کرتا ہے، خدا کے بندوں پر جو ظلم کرتا ہے، یہ وہ ظلم ہے کہ جو خدا نہیں چھوڑے گا. یہ خدا چھوڑنے والا نہیں ہے. یہ جب تک مظلوم خود اس کو نہیں چھوڑتا، معاف نہیں کرتا ظالم کو، تب تک خدا بند متعال اس کو معاف کرنے والا نہیں. ایک حدیث بھی ہے، وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ قیامت کا ایک منظر بتایا کہ قیامت والے دن جب ظالم کو آئے گا، اپنے ظاہری بات ہے اچھے اعمال بھی اس کے ہوں گے، برے اعمال بھی ہوں گے، تو جب وہ اپنا حساب دے چکا ہوگا تو پھر ایک شخص آئے گا اس کے سامنے، وہاں کے پروردگار عالم کے حضور کہے گا پروردگار اس نے میرے حق میں ظلم کیا ہے، تو اب کیا کرے؟ فرمایا اس کی نیکیاں اس کو دے دو، مظلوم کو دے دو. کوئی اور آ جائے گا، نیکیاں بھی بچ گئی، اگر کوئی اور آ جائے گا پروردگار اس نے میرے حق میں بھی ظلم کیا ہے، اور نیکیاں دے دو، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو گئی. اب کوئی اور آ گیا اور پروردگار اس نے میرے حق میں بھی ظلم کیا، اب کیا کریں؟ نیکیاں تو ختم ہو گئی. فرمایا اب مظلوم کے گناہ اس ظالم کے کھاتے میں ڈال دو. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی ظالم کی ہلاکت یقینی ہے، لہٰذا اس کو ہر قدم پر یہ محتاط رہنا چاہیے اور اس بات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے. خصوصاً خدا کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے، خدا کو اپنے بندے بہت پیارے ہیں، اور جو خدا کے بندوں پر ظلم کرتا ہے، یہ خدا کے بندے یا خود پروردگار نے فرمایا یہ میرا خاندان ہے، میرے عیال ہیں، عیال اللہ ہیں یہ لوگ. ٹھیک. یہ خدا کی مخلوق ہیں. جس طرح انسان کے خاندان پر کوئی انگلی اٹھائے تو کہ انسان سے برداشت نہیں ہوتا، پروردگار عالم کے خاندان پر ان کے عیال اللہ، پروردگار عالم کا یہ عیال حدیث کے جملے ہیں کہ اگر کوئی ان پر ظلم کرے گا تو پروردگار عالم اس کو معاف نہیں کرے گا. اسی طرح اور بھی بہت سے مقامات پر پروردگار عالم نے جو ہے وہ اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے. وہ بڑی سخت احادیث ہیں جو اس مقام میں ملتی ہیں کہ ظالم کا انجام کیا ہونے والا ہے، سوائے تباہی و بربادی کے، اور اس کا کوئی انجام نہیں ہے. اور ظالم کی مدد کرنے والے کا بھی وہی انجام ہے، ظالم کے عمل پر راضی رہنے والے کا بھی وہی انجام ہے کہ جو ظالم کا انجام ہے. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں حق کہنے، حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عدل و انصاف کے ساتھ اپنے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جتنی وعیدیں اور جتنی یہ چیزیں ظالم کے لیے ہیں، عدل والے کے لیے اتنی ہی اچھی ہے. یعنی عدل یعنی ایک اچھا کام کرنے والا اور اس پر مدد کرنے والا اور اس پر راضی رہنے والا، یہ بھی اجر میں برابر کے شریک ہے. بہت شکریہ جی کہ آپ ہماری عرض پر ادھر تشریف لائے. جزاکم اللہ. تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو کہ جس میں ہمیں آغا صاحب نے ظلم کی تعریف اور ظلم کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں بیان فرمائے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.